पाकिस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात ज़रूर देखें, मीडिया के ऊपर आ रहा है किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कई बेचारे मरीज हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं और वो सड़कों पे मर जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मुल्क की पूरी पैदावारी सलाहियत जो है ऑक्सीजन की, हम उसके 90% के ऊपर जा चुके हैं और उसके अंदर से तकरीबन 80% जो इस वक्त ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हो रही है। 75 से 80% सेहत के लिए, और कोरोना एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कोरोना जो है पिछले चंद दिनों में उसमें बहुत तेजी आई है। ये कोरोना इस खतरनाक हद तक जानलेवा नहीं था जो म्यूटेटेड उसका वायरस इस वक्त है, वो पहले नहीं था। देखिए तकरीबन 600-700 मरीज रोजाना जो हैं कोरोना के वो लाए जा रहे हैं, उनमें 50-60 जो हैं वो सीरियस मरने वालों की तादाद है, उसमें बहुत इजाफा होता जा रहा है। और जिस तरह कोरोना के हालात हैं, मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। आपको अंदाज़ा हो गया हमारा आज का प्रोग्राम कोरोना पे है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये ज़िंदगी के बारे में है, क्योंकि हम एक सीरियस क्राइसिस में आ गए हैं। पाकिस्तानियों का बहैसियत कौम हम सबका एक मसला है, जो बीमारी हमें नज़र ना आए हम उसको सीरियसली नहीं लेते, जो हमारे घर में पहुँचे ना हम उसके बारे में संजीदा नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि जब तक हमारे घर में खुदा न खास्ता कोई मौत ना हो या हमारे अजीज़ों में कोई मौत ना हो हम इस बीमारी को ना समझें। सीरियस क्राइसिस है, एक पूरा मुल्क लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। डेटा आप रोज़ सुनते हैं, आज का लेटेस्ट डेटा क्या है जी? 157 लोग 24 घंटों में जान से हाथ धो बैठे हैं। 16,999 यानी कि तकरीबन 17,000 लोग अब तक मर चुके हैं। हमें बड़ा शौक़ है इंडिया के साथ भी हर बात पे मुकाबला लगाने का। मैं अभी गेस्ट आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपने, उसके बाद मैं चाहूँगा कि पहले आप छोटा सा इंडिया का एक देख लीजिए, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि क्या हम दूसरा भारत बनने तो नहीं जा रहे। हम इकनॉमिकली तौर पे तो बन नहीं रहे, लेकिन खुदा न खास्ता इस तरफ हम ना जाएं। हमारा हाल ये है कि जनवरी में 3% था जो हमारा पॉजिटिविटी रेट था, यानी कि हर 100 में से 3 लोग पॉजिटिव टेस्ट हो रहे थे। विदिन 90 डेज़, बल्कि ये तीसरा महीना भी ख़त्म भी नहीं हुआ, ये 11.27 12% लगा लें, अब करीबन 4 गुना बढ़ चुका है हमारा रेट, जो इन्फेक्शन का रेट है। मेरे साथ और हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, और अगर हमने इसको सीरियसली ना लिया तो कोई भी महफूज नहीं है, क्या हो सकता है आगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ सर्विसेज। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अजरा पेचुहो ने, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर हेल्थ सिंध की हैं। हमें तैमूर झगड़ा साहब ने ज्वाइन किया है, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर हेल्थ, और फाइनेंस भी करते हैं KPK के, और बाद में हम अमेरिका में भी बात करेंगे 1-2 लोगों से। लेकिन तमाम नाज़रीन, आपकी इजाज़त से मेहमानों की, मैं चाहता हूँ नाज़रीन पहले सिर्फ इंडिया में देख लें। इंडिया में एक माह के अंदर 40 लाख केसेस हुए हैं, 40 लाख, और जो इनका फिगर आया हुआ इस वक्त तकरीबन 2.25 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हुए हैं। सिर्फ 40 लाख सिर्फ एक महीने में बढ़े हैं, वैसे तो तकरीबन 1.60 करोड़ वहाँ पे हैं। लेकिन लेट मी स्टार्ट विद डॉक्टर फैसल। डॉक्टर साहब ये बताएं, एज वी स्पीक टुडे, बिकॉज हम कल से रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो सी है 90% प्रोडक्शन कर रहे हैं प्लांट्स, 80 से 85% जो सी है वो इस्तेमाल हो रही है हेल्थ के लिए। अब अगर और चाहिए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। क्या हम एक कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ चल पड़े हैं? बिकॉज इकॉनमी का पहले ही बुरा हाल है, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, छोटे कारोबार बंद हो गए हैं, आज और कल हर किस्म का कारोबारी धंधा बंद है। इकनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, और जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि दिहाड़ीदार मज़दूर बचे रहें, तो अगर ये कारोबारी दूसरे बंद हो गए तो दिहाड़ीदार मज़दूर तो आज भी फारग हो गए हैं बेचारे। बिकॉज जब ये कारोबार नहीं चलेंगे तो किसका सामान लेके दाएँ बाएँ चलेंगे, कहाँ दिहाड़ी लगाएंगे? वेयर डू वी स्टैंड टुडे? बिल्कुल सही है जी। वेयर वी स्टैंड इज़ हाउ यू डिस्क्राइब्ड। इस वक्त हमारे सामने जो सिचुएशन है वो ये है कि हम अगले 2-4 दिन ये देख सकते हैं कि जो हमने कोशिश की है कि जो मौजूदा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको एनफोर्स करने में कुछ सख्ती या बेहतरी की जाए। क्या उसका कोई खातिर खा नतीजा एनफोर्समेंट की परसेंटेज पे निकलता है? रिपोर्ट्स में, टेस्टों में तो आपको कोई तब्दीली 2-4-5 दिन में नज़र नहीं आ सकती, लेकिन जो एनफोर्समेंट की कंप्लायंस है वो थोड़ी आपको जल्दी पता चलनी शुरू हो जाती। अगर तो उसमें हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नज़र आनी शुरू होती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं होती तो इसके साथ साथ इन पैरेलल हम इस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो तमाम शहर जिनमें परसेंटेज पॉजिटिविटी ज़्यादा है
وہاں ہم فردر ریسٹرکشنز یا جن کو لوگ لاک ڈاؤن بولتے ہیں یا سم فارم آف اٹ وہ ہمیں کرنی پڑے گی، اور اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ بھگدڑ میں یا بدحواسی میں نہ کی جائے، ایک طریقہ کار سے کی جائے، کیونکہ بھگدڑ میں کرنے کا اور نقصان ہوتا ہے۔ تو پہلی ترجیح تو یہی ہوگی کہ ہماری جو امپرووڈ انفورسمنٹ ہے یہ کچھ اپنا رنگ دکھا۔ مجھے ایک چیز بتائیے ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2-4 دنوں میں فیصلہ کریں گے، 1 سے لے کے 10 کی اسکیل کے اوپر ہم بڑے شہروں کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے کتنا قریب ہیں؟ 80% چانسز ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوگا یا اس سے کم فیصد چانسز ہیں؟ کتنے % چانسز ہیں اس وقت؟ میرا خیال ہے جی کہ اگر ہم موجودہ سچویشن دیکھیں تو میرا خیال 50% تو ضرور چانس ہے۔ اب یہ بڑا ایک اندازہ صحیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 50% چانس ہے کہ اگر یہ چیز اس طرح اگلے چند دنوں میں کلیئر نہیں ہوتی تو شاید ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہی پڑے۔ اور یہ لاک ڈاؤن کیا ہوگا؟ ایک پورا شہر سیل کر دیا جائے گا، لاہور والے لاہور کے اندر ہی پھریں گے کہ ودن لاہور بھی علاقے سیل ہوں گے، کراچی والے صرف کراچی میں رہیں گے، یا صرف کراچی کے ایک تو کراچی سیل کر دیا جائے گا بڑا شہر، پھر اس کے اندر علاقے فردر سیل ہوں گے؟ یہ لاک ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ شاید ان سب سوالوں میں سب سے مشکل سوال ہے کہ لاک ڈاؤن تو ایک لفظ ہے، ہر کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے، بول بھی دیتے ہیں لوگ، لیکن اس کے خد و خال کیا ہیں، اس میں کیا انکلوڈ ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں کچھ ورک آؤٹ کر لی گئی ہیں۔ زیادہ تر چیزیں جو ہیں جو اسینشل ہیں، جن کو آپ کا نظام زندگی چلانے کے لیے ضرورت ہے، کمیونیکیشن ہے، سیکیورٹی ہے، فوڈ ہے، دوائیں ہیں، اسینشل انڈسٹریز ہیں، ظاہر ہے یہ تو چلتی رہیں گی، لیکن تمام غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ بند کی جا سکتی ہیں۔ اس میں ہم نے دوسرے ممالک میں جو ماڈلز استعمال کیے گئے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، اس کو اپنی صورتحال سے بھی میپ کیا ہے، اس کے مطابقت میں دیکھا ہے، تو یہ تقریباً خاکہ بن چکا ہے۔ اور یہ تیاری کا جو ہم ٹائم تھوڑا لے رہے تھے وہ اسی لیے تھا کہ دیکھ لیں کہ اس کی خد و خال کیا ہوں گے، کانٹینٹس کیا ہوں گے اس لاک ڈاؤن کے۔ جیسے میں نے بتایا اسینشل سروسز تو ظاہر ہے کنٹینیو کریں گی، لیکن وہ تمام چیزیں ہیں جو نان اسینشل ہیں پھر ان کو مجبوراً، اللہ نہ کرے لیکن مجبوراً شاید اس طرف۔ اور اگر شہر لاک ڈاؤن ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو کیا کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ شہروں کا لاک ڈاؤن منیمم پیریڈ کتنا ہوگا؟ 3 دن، ہفتہ، 10 دن، منیمم پیریڈ کیا ہوگا؟ خیال سے جی 10 تو منیمم ہے، لیکن میرا خیال سے کوئی 2 ہفتے جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو بیماری کی کمر توڑنے کے لیے۔ اور یہ کوئی پیٹرن ہے اس وقت تک؟ آپ نے پیٹرن میپ بھی بنایا ہوگا کہ کن ایریاز میں زیادہ ہے؟ مثلا کیا پنجاب کے شہروں کا زیادہ چانس ہے، KPK کے، سندھ کے؟ آپ کی NCOC کیا کہہ رہی ہے؟ جی اس جو تیسری لہر ہے اس کے ابتدائی حصے میں زیادہ تر جو بیماری کا زور رہا ہے وہ پاکستان کے شمال میں رہا ہے، KPK میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں۔ اس کا زور نسبتاً کم رہا ہے سندھ میں اور بلوچستان میں، لیکن سندھ میں ہمیں تھوڑی سی بڑھتی ہوئی شرح، بلکہ بڑی کلیئرلی بڑھتی ہوئی شرح نظر آ رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ 2 چیزوں کو دیکھیں گے، ایک جو شرح ہے، دوسرا اس کا جو ریٹ آف چینج ہے، اور پھر یہ بھی کہ شہر کا سائز کتنا ہے۔ ایک بہت بڑا شہر جیسے کراچی یا لاہور ہو، اس میں اگر آپ نے 1% ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، اس سے ذرا 19-20 بھی ہو تو آپ اس کو زیادہ کنزرویٹیولی دیکھیں گے اور اس کے اندر ریسٹرکشنز لگانے کے بارے میں۔ ایک اور سوال ہے بیفور آئی گو ٹو ڈاکٹر عزرا، سندھ بڑی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جی یہ ٹرانسپورٹ روکیں دوسرے صوبوں سے سندھ میں آنے سے، آپ لوگوں نے اب 2 دن سے بین کیا ہے انٹر پروونشل جو ٹرانسپورٹ ہے، پہلے کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ کیوں نہیں سنتے آپ ایک دوسرے کی باتیں؟ سنتے ہیں جی، سب اکٹھے بیٹھ کے سنتے ہیں، کئی دفعہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو سکتا ہے۔ 1-2 چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کرتا رہا ہوں، یہ پچھلے 1 سال میں یہ تیسری لہر ہے، اور پہلی دونوں لہروں کے دوران اور دوسری لہر کے مڈ کے دوران بہت دفعہ جنوب میں، کراچی میں اور دیگر شہروں میں پرسنٹیج پازیٹیوٹی زیادہ ہوتی رہی تھی۔ پاکستان کی نارتھ ساؤتھ آرٹری کو I think we've lost him. بڑی صاحب آپ کنیکٹ کیجئے دوبارہ۔ میں ڈاکٹر عزرا ان دا مین ٹائم میں آپ سے بات کر لوں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا کیا اس پہ بارے میں، سندھ کس پوزیشن میں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بھی امیوننٹ لاک ڈاؤن نظر آ رہا ہے کراچی میں یا دوسرے بڑے شہروں میں؟ مالک I can't hear you clearly but from what I gather جو میں آپ کا سن رہی ہوں اور جب میں نے فیصل سلطان کی بھی باتیں سنی ہیں، کراچی is now almost
टिपिंग डॉक्टर साहिबा सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ ताकि एक टेक्निकल क्लैरिटी आ जाए, लाइंस वगैरह क्लियर हो जाएं, ताकि इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो नाज़रीन हम थोड़ी सी एक ब्रेक लेते हैं, फ्यू सेकंड्स ब्रेक, फिर वापस आते हैं। प्लीज स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक लेना पड़ा टेक्निकल वजह से। जी डॉक्टर अज़हर, मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे अभी डॉक्टर फैसल ने कहा कि ट्रेंड वहाँ पे भी अलार्मिंग है, वहाँ पे भी इंक्रीज नज़र आ रहा है। आप लोग क्या समझते हैं, आपको लॉकडाउन का कितना खतरा नज़र आ रहा है बड़े शहरों का? देखिए मालिक, ये तो बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि लाहौर में जो बढ़ती हुई तादाद है, पंजाब में और केपी में बढ़ती हुई तादाद है मरीज़ों की और इन्फेक्शन की, हम चाह रहे थे कि ये इंटर प्रोविंशियल जो है ट्रांसपोर्ट को बंद कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। हमने कहा गुड्स भली आए जाएं, लेकिन इंटर प्रोविंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स एंड बसेस जो आ रही हैं जिनमें भर भर के लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब बैठे हुए होते हैं, इन्फेक्शन पास ऑन भी बहुत होता है। उन्होंने कहा नहीं 50% पे हम ट्रांसपोर्ट को चला रहे हैं और 30% पे ट्रेन्स को। इससे कोई हल नहीं हुआ और बल्कि अभी हम कराची में इंक्रीजिंग ट्रेंड्स देख रहे हैं और ये टिपिंग पॉइंट है, नाउ और नेवर। अगर हम इस वक्त जो है बहुत सख्त इकदाम नहीं उठाएंगे, सो दिस इज गोइंग टू गो एस्केलेट, क्योंकि ईद का मौका है, रमज़ान है, तरावियाँ भी हो रही हैं, अभी यौम शहादत हज़रत अली की आने वाली है, वो भी एक रीज़न होता है स्प्रेड का। दूसरी स्प्रेडिंग का जो फैलने का असर होता है वो हमारे यहाँ कराची से बहुत सारी लेबर जो है वो वापस जाती है केपी और पंजाब में। यहाँ से कुछ इन्फेक्शन वो ले जाएंगे और वापस फिर जब ईद के बाद वो वापस आएंगे दोबारा यहाँ इन्फेक्शन लेके आएंगे। तो ये जो है एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन एंड द मूवमेंट ऑफ पीपल इस जो है उसकी वजह से बहुत फैल सकता है और हमें बहुत तशवीश है। अभी तो हम बहुत महफूज हैं कराची में, इन द सेंस कि हमारे पास बेड्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी खासी तादाद में हैं, ऑक्सीजन सप्लाई भी मौजूद है। लेकिन अगर बढ़ती हुई तादाद जिस तरीके से पंजाब में और केपी में है, और मैं नहीं समझती हूँ कि ये अभी पीक पे पहुंचा है, पंजाब में भी अभी पीक बहुत दूर है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि बड़ा एक स्केदिंग क्रिटिसिज्म आया था बिलावल भुट्टो साहब का, जहाँ उन्होंने कहा कि जी पहले ही फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत नुकसान कर दिया, लॉकडाउन नहीं किया, डिले कर दिया। तो अगर इतना ज़्यादा ख़तरा था तो सिंध में फिर आप लोगों ने खुद लॉकडाउन क्यों नहीं किया? देखिए, इफ़ द इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट जो है अगर वो चलती रहेगी तो हमारा सिंध में लॉकडाउन करने का कोई फ़ायदा नहीं था। पहला काम यही है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड जिसकी वजह से होता है वो चीज़ें बंद की जाएं, और वो है ट्रांसपोर्ट, आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हम ये कहते रहे उस वक्त भी जब पहले शुरू में एक स्ट्रेन यूके में आ गया था, तब भी हमने कहा था कि आप जो है इन फ्लाइट्स जो आ रही हैं यूके से उनके 2 हफ्ते की क्वारंटीन करें लोगों की। वो नहीं सुना गया, इस वजह से वो स्ट्रेन यहाँ फैलता गया और अभी बहुत हद तक यहाँ कराची में भी है और पंजाब में भी और उसके एजेके में भी और केपी में भी इसकी ये जो है वेरिएंट जो है मौजूद है। और इस वेरिएंट की वजह से बहुत तेज़ी से जो है हमारी जो है स्टीप राइज हुआ है इस कर्व में, और ये जो है अभी पीक पे नहीं पहुंचा। अभी हम देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा राइज करेगा। तैमूर साहब अभी हमें एक्शन लेना चाहिए। जी तैमूर, आपके पास आने से पहले तैमूर थोड़ा सा मैं चाहूँगा जस्ट बी अ लिटिल मोर पेशेंट विद मी। मैं से फैसल से एक बात पूछती हैं। फैसल साहब, ये उनकी जो बात थी कि ये इस पर बड़ा मीडिया में भी क्रिटिसिज्म आ रहा था कि फ़्लाइट्स पे हम बड़े लीनियंट रहे, और जब ख़ास तौर पर जब यूके स्ट्रेन का इतना इशू यूके में बना हुआ था, फ़्लाइट्स आ रही थी। अब पाकिस्तान में 4 स्ट्रेन्स की बात हो रही है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन का ख़तरा, फिर यूके का स्ट्रेन, और अब इंडियन स्ट्रेन की भी बात हो रही है, बड़ा ख़तरनाक जो म्यूटेट हुआ है। लेकिन हमने उसमें यात्री भी बुलाए हुए थे। तो लगता ही है कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ स्लो होती है हर चीज़ में, पहले ना पे आता है फिर बाद में वही एक्शंस होते हैं। मालिक साहब, इस बात का जवाब जरा तसल्ली से सुन लीजिएगा जी। इसमें ना बहुत सारी कम इल्मी और इस मामले की गहराई और इसको ना समझने का ताल्लुक है। पहली तो बात यह है कि ये जो स्ट्रेन्स होते हैं ये इनोवेटेबल होते हैं, हर जगह राइज करते हैं। जिसको आप यूके स्ट्रेन बता रहे हैं सारी दुनिया बोल रही है, जिसको असूली तौर पे B117 कहना चाहिए,
وہ UK میں سب سے پہلے ڈسکور یا ڈسکرائب ہوا. اس کے ڈسکرائب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈھیر سارے ٹیسٹ کر رہے تھے, سیکوینسنگ کر رہے تھے. یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ ایکچولی ارائیز کہاں ہوا. اچھا, اب بات رہے گی ٹرانسپورٹیشن اور ٹریول کی. میں سب کی یاد دہانی کرا دوں کہ جب UK میں یہ اسٹرین ڈسکرائب ہوا, ویریئنٹ ڈسکرائب ہوا, تو 3 ہفتے کے لیے ہم نے UK سے ان باؤنڈ ٹریول بند کر دیا. صرف وہ لوگ جو پاکستانی پاسپورٹ پہ یا ویزاز پہ تھے وہ آ رہے تھے. اس کے بعد جب انالیسس شروع ہوا تو پتا چلا کہ ایک سیکنڈ چاہے وہ جس مرضی نیشنلٹی کے ہوں, اگر وہ UK سے آ رہے تھے تو وہ تو اٹ واز رسک تو وہی تھا, چاہے گورا ہے یا پاکستانی ہے, وہ ڈفرنس ڈزنٹ میک. جو بھی UK سے آ رہا تھا پاسبلٹی تو اس کی تھی نا. نو مالک, آپ یو کٹ می آف, پوری بات سن لیتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی. وہ والیوم آف ٹریول کم ہو گیا. والیوم آف ٹریول کوئی 95% کم ہو گیا. جہازوں میں 5-5, 10-10 لوگ بیٹھ کے آ رہے تھے. ان کو بیفور ٹریول ٹیسٹ ہو رہے تھے اور آنے کے بعد ٹیسٹ ہو رہے تھے. سینڈوچ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. ایپیڈیمیولوجی میں نا آپ رسک کو زیرو کبھی نہیں کرتے. یو کین آلویز ریڈیوس اٹ سگنیفیکینٹلی, بٹ یو کی ناٹ میک اٹ زیرو. زیرو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹاپ ایوری تھنگ آل ایٹ ونس ایوری ویئر. وہ ہو نہیں سکتا. اچھا, تو جو انالیسس کیا تو پتا چلا کہ یہ B11 اسٹرین نہ صرف کہ پاکستان کے اندر موجود ہے بلکہ دنیا کے تقریباً 90 ملکوں میں موجود تھا. اب یہ مڈ فیبروری کی بات ہو رہی ہے, تو ماں سوائے اس کے کہ آپ تمام دنیا سے کمپلیٹ ٹریول سٹاپ کر دیتے, لاجیکلی, فیزیبلی, ایپیڈیمیولوجیکلی یہ ممکن نہیں تھا. یہ ساؤنڈ بائٹ کے لیے آسان ہے کہنا, بٹ ایکچولی اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اچھا, نارتھ ساؤتھ ٹریول کی بھی میں آپ کو بات بتا رہا تھا جو کٹ گئی. بات یہ ہے کہ آل تھرو دس ایپیڈیمک دیر ہیو بین ویریس اسٹیجز جس کے دوران کبھی کراچی میں پرسنٹیج زیادہ تھی, کبھی پشاور میں زیادہ تھی, کبھی لاہور میں تھی. سو ایٹ اینی گیون پوائنٹ آپ نارتھ ساؤتھ ٹریول کو کمپلیٹلی اسٹاپ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ نے کوشش کی, یو ڈیڈ ٹرائی اٹ ونس, اور کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے اس کے کہ لوگ بسوں میں پھر تھوڑا کھل کے بیٹھے, وہ ایک ایک گاڑی میں 6-6, 8-8 بیٹھ کے چل رہے تھے. سو the real issue is not کہ جو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے, whether this is the sole purpose of the sole be all end all of how the epidemic spreads. بڑے بڑے شہر ہیں, کراچی, لاہور ملٹی ملینز کا شہر ہے, اس کے اندر جو ایگزسٹنگ نمبرز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ این آئیدر اور سچویشن. ڈیفینیٹلی انٹر پروونشل اور انٹر سٹی اور انٹر ریجن ٹرانسپورٹ ہیلپ کرتا ہے, ایڈ کرتا ہے اس کے اندر. اس کو آپ کچھ سلو ڈاؤن یا اسٹاپ کر سکتے ہیں. بٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان وچ از کنیکٹڈ, یو کی ناٹ سے کہ جی اب پروونشل باؤنڈری پہ یا ڈسٹرکٹ یا ڈویژن باؤنڈری پہ بند ہو جائے گا. آپ پروونشل پہ بند کریں گے, لوگ گھوم کے دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی وٹ ایور ریسٹرکشنز یو پٹ ان ہیو ٹو میک ایپیڈیمیولوجک اینڈ پریکٹیکل سینس. جی تیمور, آپ کی طرف آتے ہیں. پنجاب اور KPK کا سیریس ایشو ہے, اور ہم نے KPK کی جتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, رپورٹس آ رہی ہیں, وہاں پہ امپلیمنٹیشن جو SOPs کا ہے بہت ہی کمزور نظر آ رہا ہے. آپ کو ماسک میں لوگ نظر نہیں آتے, آپ کو اجتماع آ رہے ہیں, بازار بھرے ہوئے ہیں. وہاں پہ گورنمنٹ کا بڑا ایک ڈسمل فیلئر نظر آتا ہے کہ ڈسمل پرفارمنس ہی نظر آ رہی ہے. کیا اس پہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور آج بلکہ میں چاہتا ہوں پہ کلیئر بھی کر دیں کائنڈلی, ایک بڑی عجیب سی رپورٹ سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر نکلا ہوا چل رہا ہے DHQ ہاسپٹل نوشہرہ کا, جس میں وہ 35-30 ہزار سے 55 ہزار کا پیکج بنایا ہوا ہے وہ آکسیجن پیشنٹس کے لیے جو وینٹیلیٹر پہ سب کچھ ہے. کیا یہ صحیح ہے, فیک ہے؟ اور دوسرا اگین نیا ہاٹ بیٹ بن رہا ہے KPK آفٹر پنجاب. آپ لوگ کر کیا رہے ہیں بھائی وہاں پہ؟ اچھا جی, پہلے تو یہ جو نوشہرہ کا لیٹر نکلا اس بات کو کلیئر کرتے ہیں. کوئی نہ پبلک ہاسپٹل میں چارج ہو رہا ہے, بلکہ یہاں پہ چونکہ صحت کارڈ تمام لوگوں کے پاس ہے, سلیکٹڈ پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں جہاں بھی علاج مفت ہو رہا ہے. یہ جو لیٹر تھا کسی نے شیطانی کے طور پہ جو ایک پروپوزل گیا تھا, جو مانگا گیا تھا صحت کارڈ پروگرام کی طرف سے کہ اگر ہاسپٹلز چارج کرنا, اگر ہاسپٹلز کو کووڈ بیڈز چاہیے اور صحت کارڈ نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے تو کیا ان کے ریٹس ہوں گے. تمام ہاسپٹل سے مانگا تھا. اینڈ میں یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ یہ پیمنٹ پبلک ہاسپٹلز کو ہوگی نہیں, کیونکہ ان دس کیس ان کو بجٹ دیا جاتا. تو یہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا جو لیٹر ہے یہ ان کی سجیشن تھی, یہ آرڈر نہیں تھا. یہ ان کی سجیشن تھی, پبلک کو نہیں, صحت کارڈ پروگرام کو, جو انٹرنل ریٹس ہوتے, اور وہ بھی پھر پبلک ہاسپٹلز کے لیے اپروو نہیں کیا گیا. اس ٹائپ کی افواہوں سے اور افسوس سے یہ کہ اکثر یہ مین سٹریم, مالک صاحب اچھا ہے کہ آپ نے کلیریفائی کرا دیا, اکثر مین سٹریم میڈیا چلا کے
پورے سسٹم پہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم کر دیتی ہے جہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں تو یہ کہوں گا کہ کے پی میں وائرس شروع میں پنجاب سے لیگ کر رہا تھا، تقریباً پچھلے 4-6 ہفتے سے ایک جیسے ہی جا رہا ہے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو جس میں ہم سب نے اسٹرگل کیا ہے اور وہ ہے ایس او پی کمپلائنس، اس پہ ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ آج صبح بھی حالانکہ ویکینڈ تھا، چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ چیف سیکرٹری نے سارے کمشنر سارے ڈی سی کو بلایا، اس میں میں بھی موجود تھا۔ وی ہیڈ another راؤنڈ، ایک اور راؤنڈ ان کے ساتھ کیا کہ ہم ایس او پی کمپلائنس کیسے بڑھائیں۔ لیکن یہ ایک سوشل چیلنج ہے جو کہ شاید اگر ہم اس کو اوور کم کریں تو یہ وائرس بہت حد تک تیسری ویو، چوتھی ویو، پانچویں ویو کنٹرول ہو جائے گی۔ جہاں پہ اس کے ساتھ، کیونکہ دو پہلو ہیں، ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کے بڑھانے کا چیلنج ہے۔ ہمارے پاس فی الحال پہلی لہر کے مقابلے میں تقریباً 5 گنا زیادہ مریض ہیں ایچ ڈی یو، 5 گنا، اور ماشاءاللہ یہ کریڈٹ سسٹم کو جاتا ہے کہ وہ اس کو مینج کر رہا ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے سارے بڑے ہاسپٹلس کی کوارڈینیشن بنائی ہوئی ہے، لیکن جو مجھے ایک بات بتائیے، رویہ بتائیں، پرابلم کیا آ رہا ہے؟ لوگ اتنا سیریسلی کیوں نہیں لے رہے؟ ہمیں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں تمام صوبوں میں کہ جس طرح پچھلے رمضان میں بڑا ٹائٹ پروٹوکول فالو کیا تھا مساجد نے اور ان تمام جگہوں پہ، مذہبی جگہوں پہ، اس سال مساجد میں بھی اتنا کیئرفل مانیٹر نہیں کیا جا رہا جس طرح پچھلے رمضان میں تھا۔ کے پی کے میں بھی یہ پرابلم ہے؟ جی بالکل ہے۔ 3 چیلنجز ہیں مالک صاحب۔ ایک چیز ایک پرابلم ہے، بعد میں شاید فیصل صاحب بھی اس پہ بات کریں، آکسیجن کیپیسٹی کا۔ آکسیجن کیپیسٹی فائنائٹ ہوتی ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی ہسپتال ہوں، جتنے بھی کمرے ہوں، جب آپ نے ایک سسٹم کو چلانا ہوتا ہے تو ملک میں اگر آکسیجن کم پڑ جائے تو پھر وہ سچویشن ہو سکتی ہے جو کہ انڈیا میں ہو۔ اس سے ہم نے اپنے آپ کو جہاں تک ممکن ہے بچانا ہے۔ دوسری چیز، جیسے آپ نے کہا، لوگ تب تک، اور آپ نے خود انٹرو میں کہا، لوگ تب تک سیریسلی نہیں لیتے جب تک ان کو بالکل سامنے نظر نہیں آتا۔ آج مجھے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں انڈیا کے ویڈیوز دیکھ کے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، لوگوں کی ایس او پی کمپلائنس زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ میڈیا کی بھی ریسپانسبلٹی ہے، یہ پبلک کی بھی ریسپانسبلٹی ہے، اور جہاں پہ یہاں پہ فیلئر ہے اس سے اپنے آپ کو حکومت بھی نہیں بچا سکتا۔ We all need to work on this together۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے وہ ڈاؤن۔ آپ ڈو یو ایگری، پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا، جس طرح فیصل نے کہا یہ آئدر اور کا سوال نہیں ہے، ڈو یو آلسو فیل کہ جو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے وہ اگلے 10 دن یا 2 ہفتے صرف گڈس کی، اشیاء کی ہو، ٹھیک ہے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ فیل کرتی ہیں کہ لوگوں کی ٹرانسپورٹ روک دیجئے، اشیاء کی نقل و حمل چلے تو ٹھیک ہے، ڈو یو فیل کہ یہ ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں واقعی یہ آئدر اور کا سوال نہیں ہے، اور ایک جو میری اپنی تھنکنگ جہاں پہ چینج ہوئی ہے اوور ٹائم وہ یہ کہ ایک ایسے پینڈیمک میں، ایک ایسے نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی میں جو فیصلے مشترکہ طور پہ لیے جائیں وہ بہتر ہیں رادر دین کہ ایک فیصلہ کتاب میں 10% بہتر ہو لیکن اس پہ کنسنسس نہ ہو، کیونکہ اس پہ پھر بحث زیادہ ہوتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں جہاں پہ ابھی تک لاک ڈاؤن بھی دوبارہ نہیں ہوا اور بالکل صحیح نہیں ہوا، وہ اسی لیے نہیں ہوا کیونکہ ہم نے جب معیشت کو چلانا بیلنس کرنا تھا وائرس کی کنٹینمنٹ کے ساتھ، تو میرے خیال میں اگر آپ اوور آل ٹریک ریکارڈ پورے ملک کا دیکھ لیں تو اس سے بہتر جانا کافی مشکل ہوتا۔ لیکن واقعی ابھی ایک ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پہ ہماری آکسیجن سپلائی انڈر سٹرین ہے، ہماری بیڈ کیپیسٹی انڈر سٹرین ہے۔ تو اگر یہ ٹائم آ جائے کہ ابھی ہمیں 2 ہفتوں کے لیے 3 ہفتے کے لیے ریسٹرکشنز لے جانی پڑے تو آئی ووڈ پریفر کہ ہم مل کے لیں تاکہ اس پہ بحث نہ ہو اور پورے ملک کو ایک میسج جائے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے، وائرس کنٹرول کے لیے ایک مشکل لیکن ضروری سٹیپ لیا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کی کمپلائنس۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ڈاکٹر عزرا، آپ نے باتیں سنی، لگ رہا ہے آپ مائنورٹی ویو پوائنٹ ہے، باقی لوگ اتنا اگری نہیں کر رہے کہ ٹرانسپورٹ روک دینی چاہیے، لوگوں کی نقل و حمل روک دینی چاہیے صوبوں کے درمیان میں۔ میں رسپونڈ کرتی ہوں جو فیصل سلطان نے بات کی، ڈاکٹر فیصل سلطان نے جو بات کی
کہ یہ UK کا اسٹرین، اور یہ اوبیسلی وائرس جو ہے ویریئنٹس خود پیدا ہوتی ہیں ایک ملک میں، ہر ملک میں، اور جو UK کا اسٹرین ہے، میں اس کی دلیل اس طریقے سے دیتی ہوں کہ آپ پنجاب میں اور KP میں اور جو ہے AJK میں کیوں زیادہ اسپریڈ ہوا. یہ اس وجہ سے اسپریڈ ہوا کیونکہ وہاں جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں UK کے ریزیڈنٹ ہیں، ڈبل پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، وہ وہاں سے آئے ہیں اور وہ اسٹرین لے کے آئے ہیں، اور زیادہ تعداد میں. کراچی میں کیوں نہیں اسپریڈ ہوا؟ اس لیے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ نسبتاً کم UK جاتے ہیں اور UK میں کم رہتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت ٹریول کرتے ہیں فور تفریح کے لیے، یا وہ جو ہے بیکاز آف کووڈ وہ ذرا سا کمی آ گئی تھی. تو میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر ہم نے پہلے کر لیا ہوتا، 2 ہفتے کا ہم نے جو ہے کوارنٹین کر لیا ہوتا لوگوں کو، تو یہ اسپریڈ جو پنجاب میں نظر آ رہا ہے UK کی اسٹرین کا، یہ نہیں ہوتا. اور UK اسٹرین ویریئنٹ ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. دوسری چیز ہے پنجاب میں انہوں نے کانٹیکٹ ٹریسنگ بہت اچھی طریقے سے نہیں کی، جس کی وجہ سے بھی پھیلاؤ زیادہ ہوا. بیکاز یو ہیو ٹو، اگر آپ ایک پرسن انفیکٹ ہوتا ہے تو وہ 50 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے، اور وہ جتنے بھی لوگوں سے ملا ہے اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی ضروری ہوتی ہے. تو میری یہ کہنا کہ اور سارے ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ہفتے کے لیے وہ کوارنٹین کر رہے ہیں لوگوں کو جو باہر سے آتے ہیں. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا. بہرحال دوسری چیز جو ہے انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کی جو بات کر رہے ہیں، یہ بالکل یہ اسپریڈ کرے گا، اور یہ واقعی میں جو ہے ہم اس میں جو ہے کوتاہی کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا، یہ عید کے موقع پہ لوگ گاؤں جاتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں، اپنے جو ہے خاندانوں سے ملنے جاتے ہیں. یہ اسپریڈ عید کے دوران بہت زیادہ ہوگا. ہمارے پاس سندھ میں یہی مسئلہ ہے کیونکہ یہاں اکنامک ریزنز کی وجہ سے بہت ساری پاپولیشن آتی ہے اب کنٹری سے، تو وہاں یہ واپس جب جائیں گے تو یہ یہاں سے بھی کچھ لے جائیں گے انفیکشن، اور واپس آئیں گے تو بھی انفیکشن لے کے آئیں گے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک لگا. ڈاکٹر فیصل، یہ بڑا سیریس ایشو ہے. عید کے اوپر میسو مائگریشن ہونی ہے. امریکہ میں، چائنا میں انہوں نے 10 دن پہلے پابندی لگا دی کہ جس نے جانا ہے 7 دن پہلے چلا جائے، اس میں موومنٹ نہیں ہے. تو کیا عید کے اوپر جتنی موومنٹ ہونی ہے یہ 1 ہفتہ، اس کے بارے میں گورنمنٹ کا کیا پلان ہے؟ کیا کریں گے آپ اس میں؟ یہ تو پورا ملک دائیں سے بائیں ایک کونے سے دوسرے کونے چلا جائے گا، تو اس کے بعد لاک ڈاؤن لگانے کا بھی کیا فائدہ اگر آپ نے لگانا ہے تو؟ یہ بالکل ٹھیک بات میں ڈاکٹر عذرا جو کہہ رہی ہیں، میں اس بات سے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل جی کی بات درست ہے کہ عید کے دوران یا عید کے اراؤنڈ جو میسو موومنٹ ہوتی ہے وہ اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اس میں وہ جو جسے میں ادھر اور بول رہا تھا نا، آپ وہ ایک طرف لاک ڈاؤن کریں اور فردر موومنٹ کر دیں اور بڑی میسو انداز کی موومنٹ کریں تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت جو تجاویز، ریسٹرکشنز اور جس کو لاک ڈاؤن یا ایڈیشنل ریسٹرکشنز کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایگزیکٹلی یہی چیز آن دا ٹیبل ہے. آج یہ تجویز پروونسز کو گئی ہے، کل تک اس کا ان سے فیڈ بیک لے لیا جائے گا اور منڈے تک انشاءاللہ. تو اگر میسج، اس کا مطلب ہے میں 2 چیزیں سمجھ رہا ہوں ابھی تک. ایک، اگر شہر لاک ڈاؤن ہوئے، پروونسز لاک ڈاؤن ہوئے، واٹ ایور، تو کم از کم 10 دن سے لے کے منیمم 2 ہفتے ہوں گے. اور دوسرا، اگر لاک ڈاؤن ہوئے تو عید سے پہلے ہوگا تاکہ عید کی جو میسو مائگریٹری موومنٹ ہے وہ روک دی جائے. ایم آئی کریکٹ؟ جی بالکل. آئی تھنک اس کا پورا جیسے انہوں نے کہا، ڈاکٹر عذرا نے اس کو ایلوڈ بھی کیا بات کو، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ایٹ اے ٹائم جبکہ موومنٹ سب سے زیادہ ہو رہی ہے یا اس کا چانس ہو. سو اٹ ہیز ٹو بی نیچرلی. اگر آپ نے کوئی ریسٹرکشن اس نوعیت کی لگانی ہے تو وہ عید کے سے پہلے ہی ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا، بعد کا تو فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، ہمیں جوائن کیا جی ڈاکٹر فہیم یونس صاحب نے بھی، چیف آف انفیکشس ڈیزیزز، یونیورسٹی آف میریلینڈ، USA ہیں. السلام علیکم فہیم. جی وعلیکم السلام علیکم. فہیم، آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، میں دیکھ رہا تھا، آپ نے لکھا کہ انڈیا میں پہلی پیک جب آئی تھی وہ اگست ستمبر میں آئی لاسٹ اسٹیج اب، اور پاکستان نے پھر نومبر دسمبر میں فالو کی اس پیک کو. اب وہ سیکنڈ ویو بہت خوفناک دیکھ رہا ہے اور ہم 1 سے 2 مہینے ہوں گے. یہ کیا کوئنسیڈنٹل ہے؟ ہمارا انڈیا سے کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اگر وہاں پہ پیک آ رہی ہے تو اس کا پاکستان کی پیک سے کیا تعلق ہے؟ جی اصل میں بات میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ وائرس انڈیا سے بارڈر کراس کر کے ہمارے پاس آ جائے گا. اگر آپ کریں تو انڈیا میں جو اس وقت کیسز رائز ہو رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ B117 ویریئنٹ ہے کہ جو UK سے آیا ہے. اور وہ ویریئنٹ پاکستان میں دسمبر سے آ چکا ہے.
اور کچھ تحقیق کے مطابق تو فروری تک وہ 90% تک تھا ایک چھوٹے سے سیمپل میں کراچی میں، اور ابھی ریسنٹلی اپ ٹو 50%. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے ہیں 90% کراچی میں تھا. ڈاکٹر عذرا نے ابھی ایک لاجیکل بات بھی کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ پنجاب میں گیا، اور وہ ہے بھی ہماری جو جی ٹی روڈ بیلٹ بولتے ہیں، گجرات وغیرہ، اس تمام ایریاز کے لوگ بہت باہر سیٹلڈ ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں 90% کراچی میں تھا؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک تحقیق کہہ رہی ہے، میں آپ اس کو پیپر کا لنک آپ کو بھیج دوں گا. اوکے. اور کس صوبے میں زیادہ ہے کس میں کم ہے، میری ادنا رائے میں یہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے 1% سے بھی کم جینیٹک سیکوینسنگ کی، اور امریکہ کا بھی یہی حال ہے. ایسا نہیں کہ یہاں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو جب تک آپ کم از کم 5% سیکوینسنگ نہیں کرتے ایک ریپرزینٹیٹیو سیمپل میں، اس طرح کی کنکلوژن ڈرا نہیں کی جا سکتی کہ کس صوبے میں یا کس شہر میں زیادہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کیسز بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ اس کو اب 3 مہینے مل گئے ہیں اس ویریئنٹ کو اپنے قدم. فہیم یہ بتائیں، آپ ایک ڈیزاسٹر کیس پہ بیٹھے ہیں امریکہ میں تو دیکھا ہے، ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لحاظ سے وی آر اسٹل بیٹر آف. پاکستان میں کیا غلط ہو رہا ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ فرام ایڈوانٹیج آپ دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہے. کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں اس وقت ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں، چاہے وہ NCOC ہے یا پروونشل گورنمنٹس ہیں، کیا چیز اس وقت فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں ہو رہی اس وقت؟ دیکھیے، میں یہ اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ کیا صحیح ہو سکتا ہے، اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں مائکرو سے میکرو پہ جاؤں. میری پرسنلی اس چیز سے اتفاق نہیں ہے. ہر شخص گورنمنٹ اور لاک ڈاؤن پہ پہنچ جاتا ہے، جو کہ بہت ڈیفیکلٹ، کمپلیکیٹڈ، ملٹی ڈائمینشنل ڈیسیشنز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ شروع انڈیویجول سے ہونا چاہیے. اب یہ اس پینڈیمک کا دوسرا دن نہیں ہے مالک، یہ دوسرا سال ہے. اب تک لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ماسک کا کیا فائدہ ہے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی تقریب کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، میں نے 200 لوگوں کو شادی پہ کیوں بلانا ہے. آئی تھنک وہ سیوک رسپانسبلٹی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. فہیم، ہماری پرابلم ایک اور ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بہت سے پولیٹیشینز جو اس میں کوئی مذہبی رہنما بھی تھے، سیاسی مذہبی رہنما، وہ مانتے بھی نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ 4-5 بڑے پرومننٹ لوگوں کو کرونا ہوا. وہ جلسے بھی کرتے رہے، وہ ایڈریس بھی کرتے رہے جلسوں کو، اور جب بیمار ہو گئے تو یہ کہا گیا بیمار ہوئے ہیں یا بیمار ہوئی ہیں، لیکن کوئی نہیں مانتا کہ کرونا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی اس کی وہ یہ بھی تو پرابلم ہے نا. جی مالک، یہی پرابلم ہے. اصل پرابلم یہی ہے جس کو کوئی ویکسین سالو نہیں کرے گی. اور یہ میرا سب سے بڑا ایشو ہے جو میں نے 6-8 مہینے پہلے لکھا تھا ڈان میں، اسی لیے کہ امپورٹنٹ ترین چیز پاکستان جیسے ملک کے لیے، ایون امریکہ کے لیے، از کلیئر کمیونیکیشن، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو بائی ان کریں. اور پھر انفلوئنسرز، ایک باپ اپنے گھر پہ ایک بزنس مین. فیصل، مجھے ایک بات بتائیے، یہ 2 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک الیکشن ہو رہا ہے 249 میں، کراچی میں NA 249 کی سیٹ پہ. اس پہ گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن سے بات کر کے کیوں اس پہ بین نہیں کروا رہے؟ ادھر ایک طرف الیکشن چل رہے ہیں، ایک طرف اب چھوٹے چھوٹے کاروبار بند کر رہے ہیں، دوسری طرف الیکشن ہو رہے ہیں. اور دوسرا سوال، ایک بڑی کنٹروورسی پاکستان میں چل رہی ہے کہ جی امتحان کرنے ہیں بچوں کے، O لیولز کے، A لیولز کے بچوں کے امتحان ہونے ہیں. ہم نے ڈیٹا نکلوایا ہے، UK، انڈیا، بنگلہ دیش، ٹرکی، قطر، کویت، عمان، سعودی عربیہ، یہاں پہ نہیں ہو رہے. میں نے اس پروگرام سے پہلے انگلینڈ میں کسی سے بات کی، ان کا بچہ O لیولز پہ پڑھتا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے، تو ان کا جواب ہے کہ جی ایگزامز ابھی تک سو کالڈ کینسلڈ، سینٹر اسیسڈ ہوں گے، اور وہ ابھی کنفیوژن ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کے گریڈز وغیرہ کیسے ہوں گے. ان تمام ملکوں میں O لیولز نہیں ہو رہے. اور اس دن میں سن رہا تھا منسٹر صاحب کو کہیں کہہ رہے تھے، بعض شفقت کا وی آر ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ ہم، ابھی ہو نہیں رہا، کہ جی 80-85 ہزار ہیں جن کا کام ہو سکتا ہے، ہم مانیٹر کر لیں گے، طریقے سے کر لیں گے. کیا یہ 80-85 ہزار بچہ، کیونکہ 80-85 ہزار ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، کیا ان کی زندگیاں سستی ہیں کہ دے کین بی سبجیکٹڈ ٹو ایکسپوجر؟ کیوں ہم نہیں اس پہ بضد ہیں کہ یہ الیکشن بھی ہو اس ٹائم پہ، ایک میس گیدرنگ ہو، اور ان بچوں کو کیوں ہم ان کو O لیولز کے بچوں کو بٹھا رہے ہیں ایگزامینیشن سینٹرز میں؟ دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں جی. جہاں تک تو تعلق ہے الیکشن کا، اس میں آئی تھنک NCOC کی طرف سے جو گائیڈنس ہے وہ جا چکی ہے. آئی تھنک لیٹسٹ مجھے جو انفارمیشن ہے، میرے خیال سے ان کا جواب بھی ریسیو نہیں ہوا. لیکن باہر کیف ان اینی کیس، نہیں ایک سیکنڈ، مجھے ایک چیز بتائیے، مجھے ٹیکنیکلی یہ چیز سمجھا دیں پہلے اس پہ.
اگر آپ لوگ بین کر دیتے ہیں تمام اجتماعی چیزیں، الیکشن کمیشن اپنا شیڈول چینج نہیں کرتا، تو کیا پھر وہاں بھی آپ فوج بھیجیں گے، بائی فورس کینسل کروائیں گے کہ وہ الیکشن ہو کے رہے گا؟ میری ریڈنگ تو یہ ہے جی کہ میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی جس نے خاصی کلیئر اتھارٹی دی تھی NCOC کو آن دیز میٹرز. بہرحال دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز کہاں کو جاتی ہے. اس کو بات کر کے اور عقل سے ایک دوسرے کے ساتھ کنونس کر کے کیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے اتنے بڑے ہجوم یا الیکشن کی اس وقت رسک لینا جو ہے مناسب نہیں ہوگا. فرام اے پیورلی ایپیڈیمیولوجک پرسپیکٹو، میڈیکل پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. ایڈمنسٹریٹولی اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑا ہنٹ کرا دیا، لیکن وی کین ٹاک اباؤٹ. جہاں تک امتحانوں کا تعلق ہے، دیکھیے ہم نے نا اس ساری چیز میں، اور ڈاکٹر فہیم نے بڑی مزیدار بات کہی کہ ہم فٹافٹ ایک اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں قدرے کمپلیکس ہیں، اس میں بہت سے نوئنسز ہیں. اب میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں کہ ہم نے ایجوکیشن سیکٹر کو کیوں بند کیا. یہ بہت سے ملکوں میں باوجود بڑی شدید پینڈیمک کے انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے خاص طور پہ پرائمری اور چھوٹے اسکول کھلے رکھے. ہماری پرابلم یہ تھی کہ ہمارا پاپولیشن پیرامڈ ایسا ہے کہ ہماری ینگ پاپولیشن ہے. 25% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں، 50 ملین لوگ. تو اس لیے اس کو بند کرنا تو بالکل ایک منطقی فیصلہ تھا. لیکن جب آپ اس سے کمپیئر کرتے ہیں چند ہزار لوگ جن بچوں کا جن کا امتحان اسٹرکٹ انوائرمنٹ میں گیپ کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، اسٹرکٹ انفورسمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس کو اس بڑے فیصلے کے ساتھ جوڑنا یا منسلک کرنا بالکل جائز یا مناسب نہیں. رہ گیا سوال کہ اس کی ایجوکیشنل نیڈ کیا ہے اور اس کی کیا پرائرٹی ہے. وہ ایجوکیشن والے زیادہ بتا سکتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. نہیں، یہ تو اس وقت کا میڈیکل ایشو ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے دوسرے ایگزامز روک دیے ہیں اس طرح، پھر آپ ان کو بھی فیزز میں کر لیں، ایک پرچہ 3 پرچے بنا لیں. وہ تو پھر اگر کرنا ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے. لیکن یا کیا 80-85 ہزار یہ بچے، کیا یہ کیوں آپ ان کو پھر ایکسپوز کر رہے ہیں ٹو اے پاسبلٹی؟ اور دیکھیں these were the exams that were right ahead، اس لیے ان کے بارے میں فیصلہ ہوا. جو اس کے بعد آئیں گے اس کا اپنا خود UK میں نہیں ہو رہا. آپ کے 2 بورڈز ہوتے ہیں، ایک ایڈیکسل کا بورڈ ہے اور ایک کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن بورڈ ہے، جو خود UK میں ایگزام نہیں لے رہے. وہ اس ایگزام کے لیے پاکستان کے بچوں کو کیوں ایکسپوز کر رہے ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے. ویری سمپل. ان کے ہاں وہ پریڈومیننٹ سسٹم ہے، دیٹس دیئر مین سسٹم. اس کا ایپیڈیمیولوجک رسک ان کے سسٹم میں ٹوٹلی فرق ہے. آپ کے ہاں وہ ایکسیپشنل چیز ہے. The numbers have no comparison. زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کو کمپیئر اپ کر ہی نہیں سکتے. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کے، ینگ بچے نے، اور اب کیسز بہت بڑھ گئے ہیں، اگر کسی ینگ بچے نے کانٹریکٹ کیا کورونا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے رسپانسبل کون ہوگا؟ اسٹیٹسٹکس میں ہم چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے. Who will be responsible? Very simple, Malik. In an epidemiologic situation, you cannot hold individuals responsible for these things. The fact is, یہ collective decision ہوتا ہے، اس کے پیچھے collective wisdom ہوتی ہے, and you cannot actually hold this kind of rhetoric to influence the decision. نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں بیکاز فیصل اس پہ اتنے پیرنٹس کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں پیرنٹس. میں ڈاکٹر عذرا کا بھی اس پہ ذرا ویو پوائنٹ لے لوں. ڈاکٹر عذرا، آپ اگری کرتی ہیں ڈاکٹر فیصل کے اس اسیسمنٹ سے؟ دیکھیں، یہاں in Karachi we have about 8,000 children who are going to sit for their A-levels exam, and slightly larger number who are going to sit for their O-level examinations. I think یہ جو ہے اگر ہم پراپر SOPs کر کے، ڈسٹینسنگ کر کے، لارج ایری روم ہالز میں ان کو بٹھا دیں یا اوپن ایئر میں بٹھا کے ایگزام لے لیں، تو اس میں چانسز آف اسپریڈ از ایبسلوٹلی منیمل. آپ کے جو ہے جو UK میں جب بات کر رہے ہیں تو وہاں لارج نمبر آف چلڈرن آر سٹنگ فار ایگزامس اینڈ دے ہیو اے ویری کلوزڈ انوائرمنٹ. ہمارے یہاں ابھی موسم ایسا ہو گیا ہے کہ وی کین آلویز ہیو اے کائنڈ آف اے شیڈڈ آؤٹ ڈور فیسلٹی فار دیئر. تو آپ کے خیال میں بھی سیف ہے؟ آپ کے خیال میں جب فیصلہ سمجھتے ہیں کہ اتنا خطرناک نہیں ہے؟ if your proper SOPs are followed, disinfect کر کے اور ماسک پہن کے بچے آئیں، 6 فٹ پہ بیٹھیں. میں اپنی آفس میں 6 فٹ ماسک پہن کے 6 فٹ کے فاصلے پہ لوگوں سے ملتی ہوں. and I've been doing it throughout these 1.5 years that the COVID has been with us, and it has not infected me at all. یہ تو اگر ہم اسٹرکٹلی SOPs فالو کر کے یہ اسمالر نمبرس کے بچوں کو ایگزامینیشن میں بٹھائیں تو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اچھا،
میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ ایک ناظرین ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی کمپائلیشن ہے, پھر میں کلوزنگ کامنٹ سب سے لوں گا کہ ہم کس طرف جا سکتے ہیں. یہ میں صرف انڈیا کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھا رہا ہوں. کورونا کی دوسری ویو طوفان بن کر آ گئی. دیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کا جو آنکڑا ہے وہ 3,46,700. Now registered over 3,14,000 new cases is the highest ever registered anywhere in the world. Across the country there's a sharp spike in COVID cases. مریض کو آکسیجن چاہیے لیکن اسپتال خود بے حال. تو دیش کورونا کے مہا سنکٹ سے جوجھ رہا ہے. سنکٹ آکسیجن کا ہے. The biggest single day spike ever seen in the world. There are more than 50 ambulances that had to wait outside the civil hospital. There were no beds. بھارت کی راجدھانی اپنے گھٹنوں پر آ چکی ہے. اکھڑتی سانسوں کے لیے ایک ایک منٹ بھاری ہے. آکسیجن کے بنا لوگ مر رہے ہیں. گیس ملنے کو تیار نہیں ہے, ہم کہاں جائیں؟ ہر طرف سے آکسیجن کا ہاہاکار مچا ہوا ہے. اسپتالوں میں بیڈ کی کمی کی وجہ سے کار میں ہی مریضوں کو آکسیجن سپورٹ دیا جا رہا ہے. اسپتال میں آکسیجن کی کمی سے 6 مریضوں کی موت ہو گئی. یہ حال کبھی نہیں دیکھا. آج اتنا کچھ کرتے ہوئے بھی کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. میں کہاں لے کے جاؤں, روڈ پہ جاؤں؟ کورونا ہو جائے گا یار. کوئی ڈاکٹر نہیں آیا, کوئی ڈاکٹر نہیں آیا, کوئی ڈاکٹر نہیں آیا. ویری کوئکلی کلوزنگ کامنٹ فہیم آپ سے. یہ بھارت کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اور سپیکٹر پاکستان میں بڑا خوفناک بن رہا ہے. اگر ہم نے عقل نہ کی تو یہ ہو جائے گا. کلوزنگ کامنٹ, کیا آپ کے خیال میں کس طرح ہم لوگوں کو سیریس کریں اس بارے میں؟ جی, لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ معجزے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی ذمہ داری لینی چاہیے اور لوگوں کو اس سے نمٹنا سکھائیں. جیسے ڈاکٹر عذرا کہہ رہی تھی, اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے, اس کے ساتھ رہنے کا ایک طریقہ سکھائیں. ویکسینیشن کے باوجود ابھی سال اور ہو سکتا ہے پاکستان میں اس طرح کے ویوز اوپر نیچے آتے رہیں, اور کب کہاں لاک ڈاؤنز لگانے ہیں, کیا پالیسیز کرنی, ان چیزوں کو حکومت کو ڈیل کرنے دیں. ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے. اپنے گھر, جو امریکہ میں سب سے زیادہ سپریڈ ہوئی ہے جس کا ذکر نہیں ہوتا, وہ اسمال ہاؤس ہولڈ پارٹیز سے ہوئی ہے. کرسمس پارٹیز, تھینکس گیونگ پارٹیز, گھروں میں جو سالگرہ ہو رہی ہے, جو شادی ہو رہی ہے, جس کے اوپر کسی حکومت نے ان کو روکا یا اختیار نہیں دیا, یا لوگ خود کر سکتے ہیں اس کے فیصلے. ہمیں لوگوں کو میس ایجوکیشن کی طرف لانا ہے پاکستان کے. جی ڈاکٹر عذرا 30 سیکنڈز آپ کا کلوزنگ کامنٹ کائنڈلی. My closing comment is that we have to take this یہ جو ہمارا وائرس کا انفیکٹیوٹی ہے اس کو بہت سیریسلی لینا ہے ہمیں, اور سیریسلی ہمیں جو ہے کچھ I think we have lost her. جی ڈاکٹر فیصل, your closing comment. Very simple جی. First of all, I think آج کا پروگرام itself is a very important chain in this, which means education. جیسے فہیم نے کہا نا, آپ نے ساری دنیا کو, لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ کچھ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے. تو آئی تھنک وہ اگر ہم لے لیں تو 80% آف دا بیٹل از ون. بہت شکریہ تینوں پینلسٹ کا. ناظرین آپ نے باتیں سنی, فیصلہ آپ کر لیں. 2 دن بھی ابھی بازار کاروبار بند ہوتے ہیں, ہم چیخیں مارتے ہیں. اگر 2 ہفتے سے لے کے 4 ہفتے تک پورا ملک رک گیا تو آپ بتائیے کس طرح زندگی گزاریں گے, کتنی ہمیں انکنوینئنس ہوگی, اور اس کے علاوہ کاروبار کا, چھوٹے درمیانے کاروبار, کتنی تباہی ان کے لیے ہوگی. بڑے کارخانوں کے پاس فیٹ ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, وہ گزار سکتے ہیں, ان کو وہ امپیکٹ برداشت کر سکتے ہیں. چھوٹا کاروبار اور آپ اور میں نہیں کر پائیں گے. اور یہ پارٹیز, آئی کال دیم ڈیتھ پارٹیز. ڈونٹ ڈو ڈیتھ پارٹیز ایٹ ہاؤس. ہنسی مذاق, یہ سوچ لیں کہ میرے چچا کا بیٹا ہے, میرے سے بیماری نہیں لگے گی. بھیا اس وائرس کو سارے ہی بڑے پیارے ہیں. غریب سے بھی بڑا پیار کرتا ہے, امیر سے بھی بڑا پیار کرتا ہے, آپ کے چچا کے بیٹے سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا وہ آپ کے ماموں کے بیٹے سے کرتا ہے. اس میں رشتہ داری نہیں ہے. اینی بڈی کین بی اے کیریئر. خدا کا واسطہ ہے کہ وہ سیریس لیں. اپنے گھر میں موت دیکھنے سے پہلے یا اپنے دوستوں کی موت دیکھنے سے پہلے سمجھ جائیں کہ یہ وائرس سب کو ہٹ کر رہا ہے, کرے گا, اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی, آپ اور میں, وی کین بی دا نیکسٹ پرسن. یہ گورنمنٹ کا معاملہ نہیں, آپ کی اور میری زندگی کا معاملہ ہے. اگر اس کو ہم نے سیریسلی نہیں لینا تو پھر میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں سنجیدہ ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.